नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। मेरे इस्लामी बहनों और भाइयों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपकी बहन यूट्यूब चैनल से बात कर रही हूँ। आप सब कैसे हैं? मेरी रब्बे काबा से इल्तिजा है कि वो हमारे घरों में खैर व बरकत अता फरमाए, मुझ समेत कुल बीमारों को शिफा दे, परेशान हालों की परेशानियाँ दूर फरमाए, हमें हासदों के हसद और दुश्मनों के शर से बचाए और हमें अपने दामन रहमत में छुपाए और हमारी नेक दिली हजात को कबूल व मंजूर फरमाए, आमीन। मेरी आज की इस्लामी वीडियो दो बातों पर मबनी है। नंबर एक, शान उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। नंबर दो, चाँद की तारीख। सबसे पहले शान उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। आज का मौजू उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा बिन्त सिद्दीक़ महबूबाए महबूब खुदा उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा बिन्त अबी बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। नाम आयशा है, कुनियत अब्दुल्ला है, लक़ब सिद्दीक़ा। लक़ब वो नाम होता है जो किसी इंसान की ज़ाती खूबी की वजह से मुआशरा दे। अरब के इस मुआशरे में जिसमें इक़्तिदार की कोई कदर ना थी, इस मुआशरे में रहने वाले लोगों ने आपको कहा अंती सिद्दीक़ा, यानी उस गए गुजरे मुआशरे में सिद्दीक़ अकबर की बेटी ने सिद्दीक़ा कहलवाया। खिताब वो नाम जो गवर्नमेंट की तरफ से मिले और अल्लाह करीम ने आपको उम्मुल मोमिनीन का खिताब अता फरमाया। वाज़वाजु उम्महातुहुम, वालिद की तरफ से सातवीं पुश्त पर जाकर आपका शजरा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से मिलता है। वालदा की तरफ से आपका शजरा 11वीं पुश्त से जाकर अम्मामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सरदारों के हवाले से मुख्तलिफ गुफ्तगू इरशाद फरमाई। कहीं फरमाया मैं सैयदुल अंबिया हूँ, कहीं फरमाया अली सैयदुल अरब है, कहीं फरमाया हसन व हुसैन नौजवान जन्नत के सरदार हैं। एक जगह फरमाया कि जन्नत के 7 सरदार हैं। नंबर 1 मैं, नंबर 2 अली, नंबर 3 हसन, नंबर 4 हुसैन, नंबर 5 हमज़ा, नंबर 6 जाफ़र, नंबर 7 इमाम मादी। औरतों के हवाले के साथ मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 4 औरतें जन्नत की सरदार हैं। सहाबा कराम ने पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन है खुश नसीब? फरमाया पहली आसिया बिन्त मज़ाहिम, ये फ़िरौन की बीवी जन्नत की सरदार है। दूसरी मरियम बिन्त इमरान जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा। तीसरी हज़रत खदीजा बिन्त खुवैलिद, पहली उम्मुल मोमिनीन हसन और हुसैन की नानी और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली ज़ौजा मोहतरमा। चौथी फ़ातिमा बिन्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये 4 जन्नत की सरदार हैं। सुनने वालों ने हैरत का इजहार करते हुए पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा उसका क्या मुकाम क्या है? अरबियों में एक खाना मशहूर था जिन्हें अरबी लोग बहुत पसंद करते थे। उसे सुरीद कहते थे। गोश्त और रोटी के टुकड़े मिलाकर खाया जाता था और अरबी लोगों की वो मनपसंद डिश थी। जब सरकार ने कहा ना कि 4 औरतें जन्नत की सरदार हैं, आसिया, मरियम, खदीजा, फ़ातिमा, तो पूछने वाले ने पूछा कि आयशा तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो खानों में सुरीद का मुकाम है वो औरतों में मेरी आयशा का मुकाम है। मर्द हो या औरत, उसकी पहली पहचान उसके वालिदैन होते हैं और बाद में उसकी पहचान उसके ससुराल वाले बनते हैं। आयशा वो है जिसके ननियाल वाले भी कुरान में मौजूद हैं और ससुराल वाले भी कुरान में हैं। वो खुश नसीब खातून रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जिसके ननियाल और ससुराल वालों का जिक्र कुरान में है। अम्मा हवा से लेकर आज तक कोई औरत, चाहे वो नबी की बीवी है, चाहे वो नबी की बहन है, चाहे वो नबी की माँ है, मोमनों की माँ नहीं। मिसाल के तौर पर नंबर 1 हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम उम्मुल बशर, बशरों की माँ। हज़रत हवा शीश अलैहिस्सलाम की माँ है, हाबील और काबील की माँ है, मोमनों की माँ नहीं। जनाब रहील यूसुफ अलैहिस्सलाम की माँ है, मोमनों की माँ नहीं। जनाब हाजरा अलैहिस्सलाम इस्माइल जैसे जलीलुल कदर की माँ है, लेकिन मोमनों की माँ का लक़ब नहीं। सारा अलैहिस्सलाम इसहाक़ अलैहिस्सलाम की माँ है, मोमनों की माँ नहीं। मरियम अलैहिस्सलाम अजीम खातून, अल्लाह की चुनी हुई बतूल, ईसा अलैहिस्सलाम की माँ है, मोमनों की माँ का अजाज़ नहीं। एक सवाल चलते चलते हर कोई पूछता है कि वो औरत बताएं जिसका बाप
نبی، جس کا بیٹا نبی، جس کا بھائی نبی، جس کا شوہر نبی، 4 نبوتیں جس کے گرد گھوم رہی ہیں۔ اس عورت کا نام کیا ہے؟ اس عورت کا نام لیہ خاتون۔ حضرت لیہ یہ یعقوب علیہ السلام کی بیٹی ہیں، یوسف علیہ السلام کی بہن ہیں، ایوب علیہ السلام کی بیوی ہیں اور ذوالکفل علیہ السلام کی ماں ہیں۔ اتنے عظیم رشتوں کی مالک جس کے گرد 4 نبوتیں طواف کرتی ہیں، وہ بھی ذوالکفل کی ماں ہے، مومنوں کی ماں نہیں۔ مومنوں کی ماں کا پہلا اعزاز حسین کی نانی خدیجۃ الکبریٰ علیہ السلام کو ملا۔ اس کے بعد 11 کی 11 مستورات ازواج مطہرات مومنوں کی مائیں ہیں۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ذات اور شخصیت ہیں جو جدھر جدھر مومن ہیں ان کی ماں ہیں۔ جو اپنے آپ کو مومن سمجھتا ہے اس کی ماں کا نام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اگر تلاش کریں تو فرشتے بھی مومن ہیں، کیا جبرائیل امین مومن نہیں؟ جنات میں بھی مومن ہیں، جہاں جہاں مومن ہیں قیامت تک آتے رہیں گے۔ روز ازل سے لے کر قیام ابد تک ہر مومن کی ماں کو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ آپ کی والدہ جناب زینب بنت عامر کنیت ام رومان وہ خوش نصیب عورت ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ میں جس نے دنیا میں حور عین یعنی حوروں کی سردار کو کہتے ہیں دیکھنی ہو، وہ میری عائشہ کی ماں ام رومان کو دیکھ لو۔ یہ وہ خوش نصیب عورت ہے۔ جب ان کا وصال ہوا، پردہ فرمایا، ام المومنین خدیجہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر میں داخل ہوئے۔ پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی قبر میں داخل ہوئے۔ ان کے بعد یہ وہ خوش نصیب عورت ہے ام رومان زینب بنت عامر عائشہ صدیقہ کی والدہ۔ ان کی قبر میں امام الانبیاء خود داخل ہوئے اور داخل ہونے کے بعد انہوں نے فرمایا، اے پروردگار، آپ جانتے ہو کہ ام رومان نے آپ کے اور آپ کے رسول کی خاطر کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ یہ مقام ہے آپ کی والدہ محترمہ کا۔ رہ گیا والد۔ معراج کی رات جب مکہ کی حد سے رسول گزر گئے، لامکانی شروع ہو گئی۔ سرکار کا دل تھوڑا سا تنہا اداس ہوا۔ آپ کے کان میں آواز آئی، اے میرے حبیب ٹھہر جا، تیرا رب صلاۃ میں ہے۔ آپ حیرت میں ڈوب گئے کہ پروردگار عالم، یہ آواز تو میرے ابو بکر کی ہے جنہیں میں سوئے ہوئے مکے میں چھوڑ آیا ہوں۔ اس کی آواز لامکہ میں کیسے آ گئی؟ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، میرے حبیب تیرے دل میں ابو بکر کا پیار ہے، ہم نے ایک فرشتہ ابو بکر کی آواز کا پیدا کر کے اس مقام پر کھڑا کیا ہے۔ جب میرا حبیب ادھر سے گزرے تم نے ابو بکر کی آواز میں آواز دینی ہے تاکہ یار کی آواز سن کر یار خوش ہو جائے گا۔ تو جس کے باپ کی شکل کے فرشتے بنا کر رب لامقام پر کھڑے کرے انہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ کو ایک اعزاز اور حاصل ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، تجلی آئی، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے اور کوہ طور ٹکڑے ٹکڑے اور ریزہ ریزہ ہو گیا۔ گھر آئے، نقاب چہرے پر ڈالا، کئی دن نقاب رکھا کیونکہ بے حجاب جو بھی دیکھتا اس کی بینائی ختم ہو جاتی۔ توحید کی تجلی اتنی چہرے سے عیاں تھی کہ بے نقاب کلیم اللہ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا۔ قربان جاؤں اماں عائشہ تیری شان سے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بے حجاب توحید دیکھی اور بے نقاب عائشہ صدیقہ نے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ یہ بھی اعزاز ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ صحابہ کی دنیا میں علمی مقام ہے ام المومنین عائشہ صدیقہ کا۔ حضرت عروہ المستدرک للحاکم اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حلال، حرام، علم، شیخ اور طب میں ام المومنین عائشہ صدیقہ سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا۔ امام ظاہری فرماتے ہیں اگر تمام لوگوں کا علم جمع کر لیا جائے پھر اس میں ازواج مطہرات کا علم بھی ملا دیا جائے پھر بھی عائشہ صدیقہ کا علم ان سب سے زیادہ ہے۔ حضرت مصعب بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ خلافت فاروقی کا دور ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے۔ آپ نے امہات المومنین کے وظیفے مقرر کیے، 10,000 درہم ہر پر ہیڈ یعنی ہر مومنوں کی ماں کے لیے 10,000 درہم۔ لیکن ام المومنین جب حضرت عائشہ صدیقہ کا نام آیا تو آپ نے فرمایا کہ 2,000 درہم بڑھا دو، باقی سب ام المومنین کے لیے 10,000 درہم اور عائشہ صدیقہ کے لیے 12,000 درہم۔ پوچھا گیا کہ امیر المومنین یہ کیا؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ یہ میرے محبوب کی محبوب ترین بیوی ہے۔ حضرت عمر فاروق جیسا انسان وظیفے مقرر کرتے وقت 2,000 وظیفہ زیادہ رکھتا ہے۔
عراق کی فتح ہوئی، یہ بھی مستدرک للحاکم میں ہے۔ ایک قیمتی موتیوں کی ڈبیا مال غنیمت میں آئی، یہ دربار خلافت میں آ گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ڈبیا کو کھولا اور شوزی کی طرف دیکھ کر کہا کہ یہ قیمتی موتیوں کی ڈبیا ہے، اگر آپ کہیں تو میں ام المومنین عائشہ صدیقہ کو بھیج دوں چونکہ وہ میرے نبی کی حبیبہ ہے۔ انہوں نے کہا جی، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ جب ڈبیا آپ کے پاس گئی، ام المومنین نے اس ڈبیا کو کھولا اور فرمایا، خطاب کے بیٹے نے بہت بڑے مجھ پر احسان کیے ہیں، اور اے اللہ آئندہ مجھے اس قسم کی عطاؤں کے لیے زندہ نہ رکھنا۔ یہ خبر واپس مڑ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئی۔ آپ نے فرمایا، ام المومنین، آپ ہمارے سروں کی تاج ہیں۔ اے عائشہ صدیقہ، یا ہمارے سر پر اللہ کا سایہ ہے یا اللہ کے بعد آپ کا سایہ ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا انسان کہہ رہا ہے۔ بعد از وصال ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ عادت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس ہی سو جاتی، سویرے اٹھتی، زندگی میں مجاور بن کر رہی میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی۔ زندگی کی پہلی مجاور میرے مزار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عائشہ صدیقہ تھیں۔ پھر خواب دیکھا، پھر سونا چھوڑ دیا۔ امام عبداللہ بن عبد الرحمن دارمی سنن دارمی میں نقل کرتے ہیں، حضرت اوس بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کے دور میں مکہ میں عائشہ پڑھ رہے ہیں کہ مدینے میں قحط پڑ گیا، دانے دانے کو لوگ دنیا ترس گئی، بارش نہیں ہو رہی تھی، اونٹوں کی ہڈیاں نکل آئیں، لوگ اکٹھے ہوئے، کہنے لگے کہ ام المومنین کے پاس چلو، دعائیں منگوائیں۔ دروازے پر دستک ہوئی کہ مومنوں کی ماں، بارش نہیں ہو رہی، دعا کرو اللہ کرم کرے، بارش ہو جائے۔ فرمایا بارش ہونی نہیں۔ پوچھا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ بادل اور رسول کے درمیان آپ نے چھت کا پردہ بنایا ہے، سوراخ کرو، بادل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر دیکھے گا تو برسے گا۔ لوگوں نے سوراخ کیا، ابھی لوگ اترے نہیں کہ گڑ گڑ کر کے بادل چڑھ گیا، اتنی بارش ہوئی کہ خوب فصلیں اور گھاس اگے، اونٹ اتنے موٹے ہوئے کہ ان کے پیٹ پھٹنے والے ہو گئے، اور اس سال کا نام عام الفتق رکھ دیا گیا، یعنی اونٹوں کے پھٹنے والا سال۔ ہجرت نبوی سے 8 یا 9 سال پہلے آپ کی ولادت ہوئی، 613 یا 614 عیسوی میں۔ بچپن میں خواب دیکھتی ہیں کہ 3 چاند ہیں، وہ ٹوٹے ہوئے اور بی بی کی گود میں گر گئے۔ سویرے اٹھ کر اپنے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خواب سنایا۔ آپ خوابوں کی تعبیر کے ماہر تھے۔ آپ نے فرمایا، بیٹا، دنیا کی اعلیٰ عورتوں میں تیرا اعلیٰ مقام ہوگا، اور ویسے ہی ہوا جیسا کہا تھا۔ ام المومنین خدیجہ سرکار نے وصال کے بعد۔ نمبر 2، حضرت ابو طالب محسن رسالت، جنہوں نے ساری زندگی رسول پر احسان کیا، بدلہ نہیں لیا، احسان کیا۔ آج قوم ان کی تلاش کر رہی ہے کہ ان کا ایمان مسلمان تھے کہ کافر تھے۔ یہ دونوں ایک ہی سال میں 3 یا 4 دن کے وقفے سے انتقال کر گئے۔ اللہ نے اس سال کا نام عام الحزن رکھ دیا۔ میرے نبی اداس رہنے لگ پڑے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا کہ کافر مرے تو غم نہ کرنا۔ ابو طالب کی ڈیتھ پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سال ہی غم کا رکھ دیا، عام الحزن۔ ایک صحابیہ عورت خولہ بنت حکیم یہ آئی، میرے نبی کو اداس دیکھ کر کہتی، کملی والے آقا، یہ برداشت نہیں ہوتا آپ کا اداس چہرہ، میرا مشورہ ہے کہ آپ شادی کروا لیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خولہ، مجھے ختیجہ جیسی عورت نہیں مل سکتی۔ جتنی زندگی میرے نبی نے ختیجہ ام المومنین کے ساتھ رہے، میرے نبی نے دوسری شادی نہیں کروائی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ۔ وہ عورت کہنے لگی، جو رشتے میری نظر میں ہیں اور دونوں بے مثال ہیں، ایک سوتا بنت زما غلام بن انصاری کی بیوہ، اس کا رشتہ ہے، اور دوسرا رشتہ عائشہ بنت ابی بکر، یہ 2 رشتے ہیں۔ اگر اجازت دے تو میں دونوں گھروں میں پیغام لے کر جاتی ہوں۔ میرے نبی نے اجازت مرحمت فرمائی۔ حضرت خولہ بنت حکیم ام الرومان کے گھر آئیں۔ زینب بنت عامر عائشہ صدیقہ کی والدہ کو نکاح کا پیغام دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ ابو بکر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھائی ہیں دینی، یہ رشتہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بھتیجی لگی۔ اتنی دیر میں ابو بکر آ گئے، پھر یہ بات انہوں نے کی۔ خولہ واپس میرے نبی کے پاس آئیں۔ خولہ واپس میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ آپ نے فرمایا، وہ حقیقی بھائی نہیں، اسلامی اور دینی بھائی ہے۔ بہرحال یہ رشتہ بڑی خوشی کے ساتھ حضرت عائشہ کا امام الانبیاء کے ساتھ ہو گیا، اور دنیا کی ایک انوکھی مثال کہ رشتہ بھی دیا اور ساتھ حق مہر بھی دیا۔ یہ اعزاز حاصل ہے
عائشہ صدیقہ کے باپ کو آؤ شان عائشہ بازبان عائشہ سنتے ہیں، آپ کی زبان سے نکلے ہوئے جملے۔ فرمایا 10 منزلیں ایسی ہیں جس میں کوئی میری جوڑ کا نہیں۔ نمبر 1 میں واحد ہوں جو کنواری رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں آئی ہوں، باقی کوئی کنواری لڑکی نہ تھی جس سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کروائی ہو۔ نمبر 2 میرا دوسرا اعزاز یہ ہے میری ماں بھی مہاجر ہے، میرا باپ بھی مہاجر ہے اور میرے باپ کی 4 نسلیں مسلمان ہیں۔ نمبر 3 میں وہ خوش نصیب ہوں کہ میری پاک دامنی کی گواہی اللہ پاک نے قرآن میں سورہ نور میں نازل کی اور کسی کی نہیں۔ نمبر 4 دنیا کے رشتے زمین پر ہوتے ہیں لیکن میرا رشتہ قصر وحدت میں ہوا۔ اللہ نے میری تصویر آسمان سے جنت کے ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر جبرائیل کے ذریعے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجی کہ اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دنیا اور آخرت میں تیری بیوی اور اہلیہ ہے اور اللہ کا تحفہ ہے۔ 11 ازواج مطہرات میں واحد ہوں جس کی تصویر اللہ نے جنت سے بنا کر بھیجی۔ آپ نے فرمایا کہ عورت سب سے زیادہ نجس تب ہوتی ہے جب شوہر کے بستر پر ہو۔ آپ نے فرمایا 11 بیویاں نبی کی ہیں، واحد میں ہوں جس کے بستر پر قرآن نازل ہوا، جس کا بستر اتنا پاک ہے وہ عائشہ کتنی طیب ہوگی۔ میرا چھٹا اعزاز یہ ہے کہ جب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میرے گود میں تھا۔ 7واں میرا اعزاز یہ کہ 11 حجرے ہیں مومنوں کی ماؤں کے، میرے حجرے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری آرام گاہ بنی۔ نمبر 8 میرا لعاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ملا۔ آخری ایام میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ میں نے مسواک کرنی ہے، میں مسواک لے کر آئی۔ عائشہ حمیرہ، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیار سے حمیرہ کہتے تھے، یہ مسواک سخت ہے، اس کو ذرا نرم کر دو۔ میں نے مسواک کو منہ سے چبایا، نرم ہو گئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فرمایا نہ ایسے ہی دے دو۔ میرا لعاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں مل گیا۔ یہ عذاب صرف مجھے ہے، پھر 11 میں صرف میں ہوں جس نے جبرائیل امین کو دیکھا۔ وہ کیسے؟ میں باہر سے کمرے میں آئی اور میرے کمرے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس داہیہ قلبی کھڑا باتیں کر رہے ہیں۔ میں حیران ہوں کہ کنڈی لگی ہوئی ہے، باہر سے بندہ آیا کوئی نہیں، یہ داہیہ قلبی کیسے آیا؟ میں شرما کر باہر نکل گئی، سین کی طرف مڑ کر آئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہیں۔ میں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو داہیہ کھڑا تھا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے دیکھا ہے؟ فرمایا جی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ داہیہ نہیں جبریل تھا، میں ہوں جس نے جبرائیل کو دیکھا۔ اور 10ویں خوبی میرا حجرہ ملائکہ کی زیارت گاہ ہے، 70,000 صبح آتا ہے، 70,000 شام کو آتا ہے میرے حجرے کی زیارت کے لیے، اور جو ایک مرتبہ آ جائے اس کی قیامت تک باری نہیں آنی۔ امام ربانی مجدد الف ثانی سلسلہ عالیہ نقش بندیہ کا بہت بڑا نام ہے۔ یہ فرماتے ہیں اپنے مکتوبات میں، لکھتے ہیں کہ میری عادت تھی کہ میں کھانا پکاتا، ختم پڑھتا اور اس کا ثواب پنجتن پاک کی بارگاہ میں پیش کرتا۔ ان کی پاک طیب ارواح کو ایک رات خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ملے۔ میں نے سلام عرض کیا لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ نہیں فرمائی، رخ پھیر لیا۔ پھر میں نے سلام عرض کیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم کھانا عائشہ کے گھر سے کھاتے ہیں، جس کسی نے کھانا بھیجنا ہو وہ عائشہ صدیقہ کے گھر بھیجے۔ تو وہ پنجتن پاک کی ارواح کے بعد امہات المومنین کی ارواح کو بھی بخشنے لگے اور بالخصوص اماں عائشہ صدیقہ کی روح کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں ایک شخص رہتا تھا، وہ کھانا بڑا غضب کا پکاتا تھا۔ ایک دن حاضر ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں نے اسپیشل ڈش بنائی ہے اور آپ کی دعوت میرے گھر ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اکیلے کی، عائشہ کی نہیں؟ اس نے کہا کہ نہیں، آپ اکیلے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مجھے دعوت قبول نہیں۔ پھر کچھ دنوں کے بعد وہ آیا، اس نے کہا کہ آج میں نے پھر پکائی ہے لیکن دعوت آپ اکیلوں کی ہے۔ فرمایا مجھے یہ قبول نہیں۔ پھر کچھ دن بعد تیسری مرتبہ آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت آپ دونوں کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، اب میں آ جاتا ہوں۔ سرکار جیسا عدل کائنات میں کس نے کرنا ہے؟ عدل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا آدم سے لے کر قیامت تک کوئی ایسا پیدا نہیں ہوگا جس نے عدل مصطفیٰ کرنا ہے۔ آپ کی 11 بیویوں کے ٹائم مقرر تھے ہر روز، لیکن جب بوڑھی ہو گئی تو کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے دن کی باری بھی عائشہ کو دے دیں۔ یہ مقام تھا حضرت عائشہ کا۔
صحابہ کرام انتظار کرتے تھے جس دن حضرت عائشہ کا دن آتا وہ تحائف بھیجتے۔ امہات المومنین کو یہ اچھا نہ لگا کہ جب ہماری باری آتی ہے تو تحائف نہیں ملتے۔ انہوں نے ام سلمہ کو اپنا ڈیلیگیشن کا لیڈر بنا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ سرکار ہماری باری کا بھی خیال رکھا کرو، یہ تحفے تحائف حضرت عائشہ کی باری بھیجے جاتے ہیں۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر کہا، آپ کی ہر زوجہ کہہ رہی ہے کہ ہماری باری میں بھی یہی سلوک کیا جائے۔ یہ سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ پھیر لیا اور کہا، اذیت نہ دو، آپ میں سے کوئی ایسی نہیں جس کے بستر پر وحی نازل ہوئی ہو سوائے عائشہ کے۔ حضرت ام سلمہ واپس چلی گئیں۔ امہات المومنین نے سوچا کہ ہماری بات بنی نہیں۔ اب انہوں نے حضرت فاطمہ الزہرا کو استعمال کیا، خاتون جنت کو۔ خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں اور فرمانے لگیں، بابا جان ازواج مطہرات انصاف کا سوال کرتی ہیں، بالخصوص تحائف کے حوالے سے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی بتاؤ، جس سے تیرا باپ پیار کرتا ہو تم نہیں کرو گی؟ یہ سننے کی دیر تھی، ام الحسنین خاموشی کے ساتھ واپس آ گئیں۔ پھر انہوں نے زینب بنت جاش کو بھیجا۔ یہ بہت پرہیزگار خاتون تھیں، خیرات اور انکساری میں نمبر 1 تھیں۔ یہ گئیں اور جا کے بات کی۔ پھر حضرت عائشہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ نہیں میں جواب دوں گی۔ ایسا جواب دیا کہ چپ کر کے واپس آ گئیں، اور رسول مسکرائے اور فرمایا، یہ ابو بکر کی بیٹی ہے نا، اس واسطے تیرا سامنا نہیں کیا چلی گئیں۔ 4 ہستیاں دنیا میں گزری ہیں جن پر الزام لگا۔ نمبر 1 جناب یوسف علیہ السلام، ان پر عزت و ناموس کا الزام لگا، اللہ نے گواہی نہیں دی۔ زلیخا نے الزام لگایا اور زلیخا کے رشتہ داروں میں جو بچہ پنگوڑے میں تھا اس نے گواہی اور صفائی پیش کی، توحید خاموش رہی۔ جناب موسیٰ علیہ السلام پر الزام تھا کہ ان کے بدن پر برس کے نشان ہیں اور آپ اپنا بدن ننگا نہیں کرتے تھے۔ یہودی کہتے تھے کہ ان کے بدن پر برس کے نشان ہیں، اس وجہ سے یہ اپنا جسم ننگا نہیں کرتے۔ ایک دن آپ دریائے نیل کے کنارے نہا رہے ہیں، صافہ باندھ کر اور اپنا قمیض اتار کر پتھر پر رکھے۔ جب غسل کر کے باہر نکلے تو وہ پتھر آپ کی قمیض لے کر دوڑ پڑا۔ جدھر یہودی بیٹھے تھے آگے آگے پتھر، پیچھے پیچھے موسیٰ علیہ السلام۔ جب یہودیوں نے آپ کا بدن دیکھا تو وہ شرمسار ہو گئے کہ ان کے بدن پر برس کے نشان نہیں، اللہ نے گواہی نہیں دی، ایک پتھر سے دلوائی ہے۔ عصمت یوسف کی گواہی، عصمت موسیٰ علیہ السلام کی گواہی۔ جناب مریم پر الزام لگا عزت و ناموس کا، چنی ہوئی خدا کی، لیکن گواہی اللہ نے نہیں دی، بیٹے نے دی ہے پنگوڑے میں۔ یہی الزام عائشہ صدیقہ پر بھی لگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت تھی، جب کسی غزوے پر جاتے تو سرکار قرآن اندازی کرتے۔ جس خاتون یا بیوی کے حق میں قرآن نکلتا اسے ساتھ لے جاتے۔ کیسے؟ آٹا گوندھ لیتے، پیڑا اس میں ایک کاغذ رکھ دیتے، ایک بچے کو کہتے کہ جاؤ، مومنوں کی ماؤں کے 11 حجرے ہیں، ایک کو دیا، وہ بچہ جس کو پکڑا آتا وہ قرآن اس کے نام نکل آتا۔ غزوہ بنو مستلق اس پر جانا ہے، قرآن اندازی ہوئی، ام المومنین عائشہ صدیقہ کے نام قرآن نکل آیا۔ اب عائشہ صدیقہ نے ساتھ جانا۔ اب انہوں نے حضرت اسماء بنت امیس سے ادھار ہار مانگ لیا، سپیوں سے بنا ہوا ہار، یہ ام المومنین نے گلے میں ڈال لیا۔ غزوہ بنو مستلق گئے تو کامیابی کے بعد پورا قافلہ واپس مڑا۔ مدینے کے قریب ایک منزل ہے، وہاں آ کے یہ قافلہ رک گیا۔ آپ نے فرمایا، قافلہ قیام کر رہا ہے، میں رفع حاجت کے لیے اٹھی ہوں، باہر جنگل میں گئی ہوں۔ جب میں بعد فراغت واپس مڑی تو مجھے احساس ہوا کہ وہ ہار مانگ کر ڈالا ہوا تھا اسماء بنت امیس کا، وہ میرے گلے میں کہیں گر گیا ہے۔ ہاتھ ڈھونڈتے ڈھونڈتے مجھے اتنی دیر ہو گئی کہ قافلہ مجھ سے پیچھے سے روانہ ہو گیا۔ ان دنوں میں عورتیں بہت پتلی تھیں، میں بچی تھی، اتنا وزن نہ تھا۔ جو غلام تھے انہوں نے یہ سوچا میں اندر ہوں، انہوں نے پالکی اٹھائی اور اونٹ پر رکھی اور قافلہ چلا گیا۔ میں جب واپس آئی تو کوئی بندہ نہ تھا، میں نے چادر لپیٹی اور وہیں پر بیٹھ گئی کہ جب ان کو احساس ہوگا کہ میں بیچ میں نہیں، کوئی واپس ضرور مڑے گا۔ ایک صحابی صفوان بن معطل سلامی، اس کی ڈیوٹی ہوتی تھی کہ اس نے پیچھے آدھا گھنٹہ رہنا اور چیک کرنا کہ قافلے کی کوئی چیز تو نہیں گری ہوئی۔ اماں جی فرماتی ہیں کہ میں نے چادر لپیٹی، مجھے نیند آ گئی۔ یہ جب واپس آئے انہوں نے آ کر دیکھا، انہوں نے مجھے دیکھ کر پہچان لیا، چونکہ انہوں نے مجھے پردے کی آیات سے پہلے دیکھا تھا۔ یہ صحابی نے دیکھا اور پڑھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے کان میں آواز آئی، میں اٹھی اور نقاب کیا۔
اس نے اونٹ قریب بٹھا دیا، میں اوپر بیٹھ گئی، یہ مہار پکڑ کر چل پڑا۔ حضرت صفوان بن معطل یہ آگے آگے ہے اور میرا اونٹ پیچھے ہے۔ جب ہم قافلے میں ملے، عبداللہ ابن ابی ملعون منافقوں کا سردار، اس نے بہتان لگا دیا کہ اس کی عزت محفوظ نہیں، ایک غیر محرم کے ساتھ یہ اکیلی رہی ہے اور آئی ہے، مجھے اس چیز کا کوئی علم نہیں۔ واپس نوری قافلہ مدینے پہنچا۔ ام المومنین فرمانے لگیں کہ میں 1 مہینہ بہت زیادہ بیمار رہی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ چاہت نہ رہی، مجھے کسی چیز کا پتہ نہیں تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آتے تو گھر والوں سے پوچھتے، یہ ٹھیک ہے، چلے جاتے۔ ایک دن میں رفع حاجت کے لیے ام مستہ، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ زاد تھیں، اس کے ساتھ باہر گئی۔ جب ہم دونوں واپس مڑیں، ام مستہ کو ٹھوکر لگی، اس کا پاؤں چادر میں پھنسا۔ اس نے کہا، ہلاک ہو مستہ، تو فوراً میں بول پڑی، بی بی یہ کیا کہہ رہی ہو؟ مستہ تو صحابہ بدر میں سے ہے اور ساتھ تمہارا بیٹا ہے، کبھی بیٹوں کو بھی کسی نے ایسے کہا ہے؟ تو ام مستہ بول کر کہنے لگیں، شاید عائشہ تمہیں علم نہیں، تیرے بارے میں لوگ کیا باتیں کرتے ہیں۔ اس بہتان کے بارے میں انہوں نے بتایا، یہ بہت مشہور واقعہ ہے سورۃ نور میں۔ سننے کی دیر تھی، میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ ام المومنین نے فرمایا، میں گھر آئی، بیمار تو میں پہلے ہی تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، میں نے کہا کہ بہتر ہے کہ آپ مجھے میرے والدین کے پاس چھوڑ آئیں۔ بہرحال مجھے انہوں نے اجازت دے دی، میں اپنے میکے آ گئی، دن رات رونا کہ پروردگار میری پاک دامنی کی گواہی تو نے دینی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں صحابہ کرام میں سے حضرت عمر فاروق سے پوچھا کہ تم عائشہ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو خدا آپ کے جسم پر ایک گندی مکھی برداشت نہیں کرتا، وہ آپ کے نکاح میں غلیظ عورت کیسے پسند کرے گا؟ فرمایا، نہیں۔ کہا، عائشہ پاک دامن ہے۔ حضرت عثمان غنی سے پوچھا، تم بتاؤ تمہارا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کا سایہ نہیں بنایا کہ کسی کا آپ کے سائے پر پاؤں نہ آ جائے، لہٰذا عائشہ پاک دامن ہے۔ حضرت علی سے پوچھا، آپ نے فرمایا کہ آپ کے جوڑوں کو ایک ذرا نجاست کا لگے، اللہ نے اس کو برداشت نہیں کیا، تو آپ کے حرم کی عورت سے برائی کیسے برداشت کرے گا؟ اگر آپ نے پوچھنا ہی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بریرہ سے پوچھو، یہ گھر کی نکرانی ہے، زیادہ بہتر جانتی ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ کنیز کو بلایا، یہ ہنس پڑی اور کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو اتنی بھولی ہے، آٹا گوندتی گوندتی سو جاتی ہے اور آپ کی بکری سوسن آ کر آٹا کھا جاتی ہے، اس سے یہ امید نہیں۔ دن رات گزرتے گئے، میری حالت انتہائی بری ہو گئی، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ اتنی دیر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر آئے، مجھے مخاطب کر کے کہا، اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر تم نے غلطی کی ہے توبہ کر، اللہ معاف کرنے والا ہے، اگر نہیں کی تو اللہ فیصلہ کرے گا۔ میں نے اپنے باپ کی طرف دیکھا کہ جواب دو، میرے باپ خاموش ہیں کہ بیٹی میں کیا جواب دوں، ماں کی طرف دیکھا، جواب دو، وہ بھی خاموش ہیں۔ میں رو رہی تھی۔ فصبر جمیل، میرے جیسے یعقوب علیہ السلام نے صبر کیا، لیکن میں یہ سوچ نہیں سکتی تھی کہ میری پاک دامنی کی گواہی اللہ دے گا کہ یکدم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آثار وحی ظاہر ہو گئے۔ میری ماں اور باپ کانپ رہے ہیں کہ خیر ہو، یہ وحی ہماری بیٹی کے بارے میں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ انور اٹھایا اور فرمایا، مبارک ہو عائشہ کی پاک دامنی کی گواہی اللہ نے قرآن مجید میں دی ہے۔ سورہ نور کی آیات نازل کر کے فرمایا کہ یہ بہتان ہے، وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں پاک دامن بے خبر ایمان والی عورتوں پر، دنیا اور آخرت میں ان پر لعنت ہے، یہ ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ یہ بات سننے کی دیر تھی، مبارک دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے باپ کو کہ تیری بیٹی کی عصمت کی گواہی اللہ نے دی ہے۔ قرآن میں باپ نے کہا، بیٹی اٹھ شکریہ ادا کر نبی کا۔ بی بی نے مسکرا کر جواب دیا کہ میں ان کا شکریہ ادا کروں، میں اپنے اللہ کا نہ کروں جس نے میری گواہی دی ہے۔ یہ ہے عظمت اماں عائشہ صدیقہ کی۔ ایک اور سفر ہے، واپس آ رہے ہیں، مقام ذات الجیز، یہاں پھر بی بی کا ہار گم ہو گیا۔ جب ہار گم ہوا، فوراً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتایا کہ پچھلی مرتبہ والا کام نہ ہو۔ سرکار نے 2 صحابی بھیجے کہ جاؤ ہار تلاش کرو۔ وہ ہار تلاش کر رہے ہیں، قافلہ لیٹ ہو رہا ہے، نماز کا وقت تنگ ہے اور پانی نہیں ہے، صحابہ کرام پریشان ہیں، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی۔ اکٹھے ہو کر ابو بکر صدیق کے پاس آئے کہ تیری بیٹی کی وجہ سے ہمیشہ لڑائی ہوتی ہے،
پہلے بھی آج بھی ہار کی لڑائی ہے اور ہماری نماز قضا ہو گئی اور وضو کے لیے پانی نہیں۔ ابو بکر صدیق غصے سے چلے آگے ام المومنین کی ران پر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سر رکھا سو رہے ہیں، آ کر کچوکے مارے 3-4 عائشہ کو، لیکن بی بی پاک ہلی نہیں تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیدار نہ ہو جائیں۔ جب سرکار بیدار ہوئے، نماز کا وقت گزر گیا، پانی تھا نہیں، فوراً فرشتہ آ گیا وہی لے کر، اے میرے حبیب، اللہ پاک نے رعایت دے دی، اگر پانی نہیں تو مٹی پر ہاتھ مارو اور تیمم کر کے نماز پڑھو۔ جیسے یہ آیت میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی، صحابہ کرام دوڑ کر ابو بکر کو کہنے لگے کہ آپ کی بیٹی کی اتنی عظمت ہے کہ اتنی رعایت مل گئی ہے کہ اگر پانی نہ ہو تو پاک مٹی پر تیمم کر کے نماز پڑھ لو۔ حسنین کی ماں فاطمہ علیہ السلام اور اماں عائشہ دونوں آمنے سامنے ہوئیں، آپ فرمانے لگیں، فاطمہ میں تیرے سے افضل ہوں۔ پوچھا کیسے؟ فرمایا قیامت والے دن ہر عورت اپنے خامد کے ساتھ ہوگی اور میں قیامت والے دن جنت کے محل میں امام الانبیاء کے ساتھ ہوں گی، تو علی کے ساتھ ہوگی۔ بی بی فاطمہ نے اپنی گردن جھکا لی، یہ بات تو ٹھیک ہے۔ بی بی عائشہ نے بی بی فاطمہ کا ماتھا چوما اور تاریخی جملہ بولا جو آج تک سونے کی قطاروں میں چمک رہا ہے، فرمایا فاطمہ کاش میں تیری زلف کا ایک بال ہوتی۔ سبحان اللہ۔ بی بی عائشہ اتنی بڑی محدثہ ہیں، اسلام کی بڑے بڑے صحابہ کرام ام المومنین کے شاگرد ہیں۔ کوئی بڑے سے بڑا مسئلہ الجھتا تھا تو ام المومنین عائشہ صدیقہ سے آ کر پوچھتے اور حل فرماتے۔ سبحان اللہ۔ صاحب طبقات میں لکھا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کی وفات 17 رمضان المبارک 58 ہجری کو ہوئی اور اس پر نماز جنازہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھی۔ اسلامی کیلنڈر آج چاند کی تاریخ 19 رمضان المبارک 1445 ہجری ہے، انگریزی تاریخ 30 مارچ 2024 ہے، دیسی تاریخ 17 چیت اور ہفتہ کا دن ہے۔ میرے اسلامی بہنوں اور بھائیوں، اگر آپ کو میری اسلامی ویڈیو اچھی لگی تو پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔